वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज इजलास में शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सिविल और अस्करी हुक्काम और DGFIA भी शरीक हैं। ज़राए का कहना है इजलास में एपेक्स कमेटी 2021 के नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जा रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से जानते हैं। बताइए अजहर। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में ये इजलास शुरू हो चुका है। इस इजलास में वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक हैं, जबकि इजलास में आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराहान भी शरीक हैं। कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी 2021 के नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक अमूर का जायजा लेगी। इसके साथ साथ एपेक्स कमेटी अमर से मुतल्लिक नए साल के अहदाफ और जो हिकमत अमली है उसका भी तयन करेगी। सूबे इस हवाले से अब तक भी इक़दामात उठा चुके हैं, वो तफसीली तौर पर आज के इजलास को ब्रीफ करेंगे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अजहर। कुरम में बंकर्स मिसमार करने के बाद जो भी लश्कर कशी करेगा उसको दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। कुरम में कल जाने वाले काफिले के लिए हिफाजती इंतजामात कर रहे हैं। मुशीरे इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में इलाके को असलहे और बंकर से पाक किया जाएगा। असलहा जमा कराने के लिए फरीक 15 दिनों में लाहे अमल देंगे। असलहे की आज़ादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। असलहा खरीदने के लिए चंदा जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। हर किस्म के बंकर्स की तामीर पर पाबंदी होगी। इलाके में पहले से मौजूद बंकर्स 1 माह के अंदर खत्म किए जाएंगे। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुल्जमान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। मुल्जमान को 5-5 हजार रुपए के मुचलकों पर रिहा करने का हुक्म दे दिया, जबकि 150 मुल्जमान की दरखास्त जमानत खारिज कर दी गई। मुल्जमान के खिलाफ 10 थानों में 13 मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 9 मई के मुजरिमों की रिहाई खतरे की घंटी है। बलवाइयों को रिलीफ मिला तो 9 मई बार बार हो सकता है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा माफ़ी उन्हें मिलती है जो माफ़ी का तलबगार हो। इनका कोई मामला जेल इस्लाहात का नहीं। उसको मिलती है जो माफ़ी मांग रहा हो, और अगर जो है वो इस तरह के बलवाइयों के लिए रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा। ये आप देखेंगे, एक तरफ आप माफीनामा लिख के देते हैं, दूसरी तरफ बाहर निकल कर लड़के बाहर निकले थे, वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। ये लोग माफी के काबिल नहीं है, इनको माफिया नहीं मिलनी चाहिए। KPK के CM हाउस के अंदर बाकायदा इन बलवाइयों को, इन फसादियों के एजाज में तकरीब होती है, हल्ला शेरी दी जाती है कि शाबाश, वेरी गुड, बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के आए हो। कि इस किस्म के इकदामात अब अगले आने वाले दिनों में अगर किसी के लिए कोई रिलीफ बनता था, उनके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। रियायत जो है ये पाक फौज की तरफ से आई है, मेरा ख्याल है उनको भी इसके ऊपर दोबारा सोचना पड़ेगा। इनका कोई मामला जेल रिफॉर्म्स का नहीं है। उन्होंने इमरान खान को फैसिलिटीज देने के लिए उन्हें वो मुर्गे खाता है, ड्राई फ्रूट खाता है, और क्या रह गया भाई उसकी खिदमत में जो है वो पेश करने के लिए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के अहाते में यास्मीन राशिद ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। कहती हैं कि उम्मीद है सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात करेंगे। हम आपस में गुफ्तगू करके मुल्क को परवान चढ़ाएं। इंसानी हुकूक की पामाली का अब कोई हिसाब नहीं रहा। हमारे लिए सबसे अहम जमहूरियत है। जमहूरियत एहतजाज का हक देती है। पाकिस्तान इस नहज पर पहुंच गया है कि गरीब मर रहे हैं। हमारी कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ कारकुनों को छोड़ दें। बानी PTI समेत सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। 5700 कारकुन जेलों में हैं। सेहत और तालीम के लिए कुछ नहीं हो रहा है। सेहत कार्ड लोगों के लिए बड़ी सहूलत थी जिसे खत्म कर दिया गया। उधर पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा इजलास हुआ। PTI ने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा दूसरा दौर पहले से ज्यादा खुशगवार माहौल में हुआ। अली अमीन गंडापुर ने दिल खोल कर बातें की। इजलास में सबने पाकिस्तान की बेहतरी की बात की। इरफान सिद्दीकी ने इजलास में मुश्तरका एलामिये पढ़कर सुनाए। हुकूमती टीम को कहा है कि बानी से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात के बारे में हमारा बयानिया वाज़ेह है। बानी PTI समेत तमाम कैदियों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। बारे में कल बड़ा क्लियर हमारा बयानिया भी एक पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, जाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं,
عمر چیمہ صاحب ہیں, حسان خان نیازی صاحب ہیں, لوگ ہمارے جیلوں میں, ان کی رہائی. ہمارے 2 کمیشنز ہیں 9 مئی کے اور 26 نومبر کے. ٹیم ہے گورنمنٹ کی, ان کو بتایا یہ رسائی ہونی چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب تک کہ ہم لوگ آرام سے ان کے ساتھ بات چیت کریں, ان سے مزید ہدایات لیں. ان کو تک کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے, وہ غیر مطلب قانونی طور پہ رکھا ہوا ہے. ہم لوگ شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی جس وقت بالادستی نہیں ہوگی, ملک میں لاقانونیت ہوگی, اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, بے روزگاری بڑھے گی, مہنگائی بڑھے گی. یہی تو سارا المیہ ہے. پاکستان کہاں پہ ترقی کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کو اجلاس میں کہا گیا تھا مطالبات تحریری طور پر دیں, جوڈیشل کمیشن بنا لیتے ہیں لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا اسٹیبلشمنٹ مذاکرات میں شامل نہیں, لیکن انہیں مذاکرات پر بھی اعتراض نہیں. جو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کی سزا جزا قانونی معاملہ ہے. کمیشن بنا دیں جی, اس کے ٹرم آف ریفرنس کیا ہوں گے, کن لوگوں کے اوپر مشتمل ہوگا. اصل تو بات یہ ہے 9 مئی کے اوپر ٹرم آف ریفرنس یہ ہو پی ٹی آئی بطور جماعت پیچھے تھی یا نہیں تھی, تو کیا یہ ان کو قابل قبول ہوگا. اسی طرح 26 مئی کو کمیشن کہ جی معلوم کریں کہ جلوس میں کتنے لوگ مسلح تھے, تو کیا پھر ان کو قابل قبول ہوگا. جو بات وہ ہمارے سامنے رکھیں گے, ہم نے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے آ کے وہ بات کرنی ہے. اپروول کے بعد ہی ہم نے یس یا نو کرنا ہے. اس ڈسکشن کے نتیجے میں 30 جنوری تک کنکلوڈ ہو جائے. اگر کچھ زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہ پھر ان کے سامنے بات ہوگی. جو آج چھوڑے ہیں 19 لوگ, یہ کیا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہے؟ مذاکرات میں نہ تو وہ حصہ لے رہے ہیں, ان کا ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے مذاکرات کرنا. وہ ڈائیلاگ کے مخالف نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا 9 مئی کے جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ کو چھوڑا جانا چاہیے. بالکل نہیں چھوڑا جانا چاہیے. ہمارے زیادہ مسکرانے کا وقت آ گیا ہے. مذاکرات تک آنے کا مطلب ہے تسلیم کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی حقیقت ہیں. پی ٹی آئی رہنما صاحبزادہ حامد رضا کا سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی سے پروگرام آف دی ریکارڈ میں مکالمہ. کاشف عباسی کے سوال پر کہا بانی پی ٹی آئی قانونی جنگ لڑ کر بہت جلد باہر آ رہے ہیں. جو 2-2.5 سال کی صورتحال ہے بدلنے جا رہی ہے. اس فرق کو حکومت بھی محسوس کر رہی ہے. 31 جنوری تک کچھ نہ ہوا تو پی ٹی آئی دوبارہ سڑکوں پر ہوگی. مسکرانے کا وقت آ گیا. 2-2.5 سال کے بعد جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں, تسلیم کیا گیا ہے کہ عمران خان از دا ریئلٹی. آپ کو خوشبو کیا آ رہی ہے کہ خان صاحب از کمنگ آؤٹ. یہاں بیٹھے ہوں گے یا بنی گالب میں آئینی قانونی طریقے سے اور عدالتی جنگ لڑ کے خان صاحب باہر آ رہے ہیں. خان صاحب کے اوپر کیس رہ کون سا گیا, سب ساروں میں ضمانت ہو گئی ہے. پروسیکیوشن فار نو ریزن ان کی ضمانت کی مخالفت کر دیتی ہے. جج فار نو ریزن مان لیتا ہے. جج فار نو ریزن مان لیتا ہے. تو وہ نو ریزن اب ختم ہو جائے. دونوں کی وجہ دونوں کی وجہ آپ کو سمجھنا چاہیے. ہم بہت آسان طریقے سے سمجھتے ہیں. اس فرق کو کسی اور نے بھی محسوس کیا ہے؟ محسوس کیا ہے تو حکومت مذاکرات کے اوپر بیٹھی ہے. تو یہ فرق محسوس ہو چکا ہے کہیں اور بھی؟ بالکل ہو چکا. خان صاحب نے خود اس کو اون کر لیا کہ مجھے بنی گالہ شفٹ ہونے کی آفر کی گئی. پوری کمیٹی کے اراکین کا اور خان صاحب کا موقف بالکل یکساں تھا. جو میری پارٹی کے کارکنان ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں, میرے جو لیڈرز ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں, میں اتنے ہی ہوں. میں نہیں جانا. ٹھیک ہے. پھر آپ لوگوں نے اس کو کہا کہ خان صاحب پھر ایک مذاکرات آپ نے کرنے ہیں تو بنی گالے جا کے کریں, تاکہ کم از کم جن لوگوں نے ملنا ہے آپ سے یا جو بات چیت کریں گے وہ ڈائریکٹ بات چیت ہو. یہی گفتگو ہوئی. میں نے تو نہیں کہا خان صاحب سے. یہ جنہوں نے کہا انہوں نے یہی کہا نا, ملتا جلتا. 24 نومبر کے ارد گرد یہ آفر سیریسلی آ چکی تھی, پھر یہ ختم ہو چکی تھی, اب دوبارہ ٹیبل پہ آ گئی. جی پریس کانفرنس سے جب اعلامیہ پڑھ کے سنایا, اس اعلامیہ میں بانی چیئرمین نے لکھا ہوا, عمران خان لکھا ہوا ہے حکومت نے. تو آپ ان کو ٹی وی پر عمران خان لکھا اور لکھ کے بتایا جا سکتا ہے؟ سر بتایا جا سکتا ہے. بانی چیئرمین نے لکھا تھا, پھر ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی عمران خان صاحب لکھیں. اس کے اوپر حکومتی ٹیم نے کوئی تحفظات کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. بانی چیئرمین لکھا تھا لیکن اس کو عمران خان کیا گیا ہماری ڈیمانڈ پر. تو انہوں نے تصویر بھی چلنے دو دی ٹی وی. میرا تو خیال ہے چلنی چاہیے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. درخواست میں الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر اور صوبائی الیکشن کمشنر کو فریق بنایا گیا. درخواست میں 20 نومبر کا الیکشن کمیشن نوٹس معطل کرنے کی استدعا کی گئی. کہا درخواست گزار صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور پی کے 113 سے منتخب ہوئے. وزیر اعلیٰ نے اثاثوں گوشواروں سے متعلق ریکارڈ الیکشن کمیشن حکام کے پاس جمع کیا تھا. الیکشن کمیشن نے جانچ پڑتال کے بعد درخواست گزار کو الیکشن کے لیے اہل قرار دیا تھا. گزشتہ سال اپریل میں الیکشن کمیشن نے اثاثوں کا پہلا نوٹس جاری کیا. پشاور ہائی کورٹ نے نوٹس معطل اور الیکشن کمیشن کو کارروائی سے روکا تھا.
پاکستان نے 8ویں بار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غیر مستقل رکن کی حیثیت سے نشست سنبھال لی۔ پاکستانی متبادل مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے تقریب میں قومی پرچم نصب کیا۔ پاکستان جولائی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالے گا۔ تقریب سے خطاب میں پاکستانی متبادل مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان UN چارٹر کے مقاصد اور اصولوں پر کاربند رہے گا۔ Honor to raise the flag of Pakistan as my country proudly begins its 8th term as an elected member of the UN Security Council. We are grateful to the wider membership for entrusting Pakistan with this responsibility at a time of unprecedented crises. Pakistan will always remain a strong voice for peoples under foreign occupation and oppression for the realization of their right to self-determination. We are convinced that cooperative multilateralism with the UN at its core is the best way of tackling the multifaceted challenges of today. We need to earnestly address the root causes of long outstanding as well as new conflicts, prioritize dialogue and diplomacy, and support confidence building at regional and global levels to reduce tensions, to reverse the arms race and enable an environment conducive for peace, stability and development. Pakistan will partner with fellow members to actively pursue just and peaceful solutions to the issues on the Council's agenda and would strive to make optimal use of conflict prevention, peacekeeping, peace building and other tools to achieve durable peace. Our success lies in upholding the UN Charter and international law under all circumstances and in ensuring effective implementation of the Security Council's own decisions and resolutions. کراچی تا چترال موسم سرما جوبن پر آ گیا ہے۔ کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں ہر سمت برف ہی برف ہے۔ آسمان سے گرتے روئی کے گالوں نے مناظر حسین بنا دیے۔ بلوچستان کے کئی اضلاع میں بھی رات گئے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ اسکردو سمیت گلگت بلتستان میں آج بھی برف باری جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے 6 جنوری تک برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اسکردو سے ہمارے نمائندے صادق صدیقی۔ اسکردو سمیت گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں آج بھی وقفے کے ساتھ برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں گزشتہ 2 روز کے دوران 5 انچ جبکہ میدانی علاقوں میں 2 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ بلتستان کے بالائی علاقوں میں کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ آج -12 سینٹی گریڈ جبکہ میدانی علاقوں میں کم سے کم درجہ حرارت -7 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے وقفے کے ساتھ برف باری جاری رہنے اور سرد ہوائیں چلنے کے باعث سردی کی شدت میں مزید اضافے کی پیشگوئی کی ہے۔ دوسری جانب برف باری کے بعد جگلوٹ اسکردو روڈ سمیت بلتستان کے جو دیگر اضلاع ہے کھرمنگ، شگر اور گانچے کے درمیان زمینی رابطہ جو ہے وہ عارضی طور پر معطل ہو گئے ہیں۔ مختلف مقامات پر پھسلن کے باعث گاڑیوں کی آمد و رفت جو ہے وہ متاثر ہو گئے ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے بھی برف باری کے دوران پہاڑی اور بالائی علاقوں میں غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کی صورت میں مقامی انتظامیہ، پولیس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو مقامی دفاتر ہے فوری طور پر وہاں رابطہ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ جی چترال میں بھی بارش اور برف باری جاری ہے۔ لواری ٹنل سمیت دیگر مقامات پر 1 فیٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے۔ سردی کی شدت بھی بڑھ گئی ہے۔ مزید بتائیں گے نمائندہ ARY سید نذیر حسین۔ چترال کے طول و عرض میں گزشتہ 40 گھنٹوں سے بارش اور برف باری کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ لواری ٹنل پر 1 فٹ سے زیادہ برف پڑی ہے اور لواری ٹنل پر NHA کی طرف سے برف ہٹانے کا کام ہو رہا ہے۔ سنو چینج کے ساتھ مشکل سے گاڑیوں کی آمد رفت جاری ہے۔ کیلاش ویلیز، مدکڈشت، گولین، کھت، ریچ، یرخون، بروغل اور دوسرے مقامات پر شدید برف باری جاری ہے۔ کیلاش ویلیز روڈ گزشتہ رات سے گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند ہے۔ برف باری سے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات نے چترال کے دونوں اضلاع میں 6 جنوری تک بارش اور برف باری کی پیشنگوئی کی ہے۔ جی چمن میں کویک ٹاپ کے پہاڑی سلسلوں پر سال نو کی پہلی برف باری جاری ہے۔ پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے جبکہ میدانی علاقوں میں دوسرے روز بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئٹہ چمن شاہراہ پر شدید دھند ہے۔ مزید بتائیں گے اختر گلفام۔
چمن شارہ خوجک ٹاپ کے مقام پر اس وقت میں موجود ہوں. خوجک ٹاپ خواجہ عمران توبہ اچگزے کے پہاڑی سلسلوں پر برفباری کل رات سے ہو رہی ہے. میدانی علاقے قلعہ عبداللہ، چمن، جنگل پیر علیزئی میں بارشوں کا جو سلسلہ ہے آج دوسرے روز بھی وقفے سے جاری ہے. اس وقت کوئٹہ چمن شارہ پر کافی دھند ہے. دھند کے باعث جو حد نکاح ہے وہ انتہائی کم ہو گئی ہے. ضلعی انتظامیہ، NHA اور PDMA کی ایوی مشینری جو ہے وہ اس وقت برف ہٹانے کا جو مسلسل کام کا جو سلسلہ ہے وہ آج اہل صبح سے جو ہے وہ جاری ہے. کوئٹہ چمن شارہ پر جو ہے وہ نمک کا چھڑکاؤ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ چمن سمیت شمالی بلوچستان کے ان علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹے تک وقفے سے بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. گورنر سندھ نے انٹر امتحانات کے نتائج پر طلباء کے عدم اطمینان پر نوٹس لے لیا. تفصیلات جانتے ہیں رافع حسین سے. بتائیے رافع. دیکھیں، کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے آئے ہیں اس کے طلبات نے عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا، جس کا گورنر سندھ نے نوٹس دیا ہے اور اپنی ادارے تشویش کرتے ہوئے چیئرمین انٹر بورڈ سے فوری طور پر اس پر رپورٹ طلب کر لی ہے. گورنر سندھ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ امتحانی نتائج کے اسکروٹنی انتہائی ناگزیر ہے، اس لیے فوری طور پر یہ عمل شروع کیا جائے اور طلبات کے جو خدشات ہیں وہ دور کیے جائیں. اس سے پہلے بھی کراچی کے طلباء و طالبات جو ہیں وہ اپنے خدشات انٹر بورڈ کے امتحانات پر کر چکے ہیں اس کا اظہار، اور گورنر صاحب نے یہ کہا کہ کسی بھی صورت طلباء و طالبات سے زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی. اس کے اسکروٹنی کا عمل فوری شروع کیا جائے اور جو بھی اس میں نتائج ہیں ان کو سامنے لایا جائے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ رافع حسین. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے ریڈ لائن BRT میں حائل رکاوٹوں کے جلد خاتمے کی ہدایت کر دی. ریڈ لائن BRT پروجیکٹ کے حوالے سے اجلاس میں ریڈ لائن BRT میں حائل رکاوٹوں اور مسائل کے فوری حل پر گفتگو کی گئی. K4 کے الیکٹرک کے انفراسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ کو منصوبے میں تاخیر کی بڑی وجہ قرار دیا گیا. CEO ٹرانس کراچی نے کہا یوٹیلیٹی پرووائڈرز کی جانب سے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہے. اجلاس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا روک ٹوک پیش رفت یقینی بنانے کے لیے 5 روز کی ڈیڈ لائن دی گئی. شرجیل میمن نے ایئرپورٹ کے قریب کام شروع کرنے کے لیے سول ایویشن سے رابطے کی ہدایات دیں. کہا ریڈ لائن BRT منصوبے میں مزید تاخیر ناقابل قبول ہے. ہمیں ٹائم لائن سے پہلے کام مکمل کرنا ہوگا. اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کام 24 گھنٹے جاری رہے. کراچی مافیا کے کنٹرول میں ہے. پیپلز پارٹی کی پشت پناہی میں قبضے اور جعلی فائلوں کا دھندا چل رہا ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کہتے ہیں 2024 کراچی کے لیے بدترین سال رہا. پنجاب میں 11 ماہ میں BRT منصوبے مکمل ہوتے ہیں اور کراچی کے عوام 36 ماہ بعد بھی عذاب میں ہیں. گرمی میں لوڈ شیڈنگ میں کمی چاہتے ہیں تو بلڈنگ قوانین پر عمل کرائیں. وزیر توانائی اویس لغاری نے تمام وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور دیگر کو خطوط لکھ دیے. انرجی کنزرویشن بلڈنگ کو کوڈ 2023 پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. کہا گرمیوں میں بجلی کی طلب 29,000 میگا واٹ تک پہنچ جاتی ہے. بلڈنگ قوانین پر عمل سے توانائی کی بچت اور ڈیمانڈ مینجمنٹ بہتر ہو جائے گی. وزرائے اعلیٰ کو، پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو، احسن اقبال صاحب پلاننگ منسٹر کو آج میں نے خطوط صبح لکھ کو عرض کیا ہے کہ کسی قسم کی کنسٹرکشن اور بلڈنگ کے لیے پاور کو بچانے کے جو بلڈنگ کوڈز ہوتے ہیں اس کے بغیر اس کی اجازت بالکل نہ دی جائے. مختلف ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جتنی بھی ہیں ان کو کہیں کہ ان بلڈنگ کوڈز کو فوری طور پہ اڈاپٹ کریں. 29,000 میگا واٹ تک بجلی کی مانگ جاتی ہے جی گرمیوں میں. چند گھنٹوں کے لیے اربوں روپے کے پلانٹس لگانے پڑتے ہیں جو سارا سال باقی ضائع پڑے رہتے ہیں. پھر ہم روتے ہیں دیکھو ہماری قیمت کہاں گئی ہے. اس 29,000 کی مانگ کو کم کرنا ہے. وہ تب کم کریں گے جب آپ کو AC اور پنکھوں کی ضرورت نہیں ہوگی. جب آپ کی بلڈنگ ٹھنڈی رہے گی گرمیوں میں اور گرم رہے گی سردیوں میں. دنیا میں یہ کیا جاتا. اور کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف آج سے کیپ ٹاؤن میں شروع ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستانی ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے. فاسٹ بالر نسیم شاہ کی جگہ میر حمزہ فائنل 11 میں شامل. کپتان شان مسعود، سائم ایوب، بابر اعظم، کامران غلام، محمد رضوان، عامر جمال، سعود شکیل، خرم شہزاد، سلمان علی آغا ٹیم میں شامل ہیں. پروٹیاز کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.